अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो रहमान मलिक साहब के इंतकाल की खबर है जो सुनी दिल उदास हो गया। मेरी उनसे एक बेतकल्लुफ़ी वाली दोस्ती रिश्ता तो कभी नहीं रहा, लेकिन सलाम दुआ थी रस्मी। इनके यहाँ मैंने 2007 की बात है, यानी 2008 के जो इलेक्शंस हुए ना जी, उससे पहले पीपल्स पार्टी जब यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तो उस वक्त मैं एक चैनल के लिए काम करता था, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने उनका इंटरव्यू किया मोहतरमा का। तो वो रहमान मलिक का फ्लैट था एजवेयर रोड पे, और उस इंटरव्यू में मुझे याद है रहमान मलिक साहब, ये ज़ाहिर है वो तो थे ही, फ़रतुल्ला बाबर साहब थे, शारी रहमान थी, और बीबी का वो मैंने एक इंटरव्यू किया। और रहमान मलिक साहब जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक और बड़े, यानी कहिए कि बहुत यानी फुर्तीला, उनका कहिए कि बहुत एक्टिव, बड़ी एनर्जेटिक किस्म के शख्सियत थे। पावर गेम, जो पावर पॉलिटिक्स रिवायती पाकिस्तान में जारी है, उसके वो मास्टर थे, किंग थे। FIA से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और फिर हर तंगेज़ तरक्कियाँ की। बतौर वज़ीर दाखिला जो है वो बड़े बहादुर वज़ीर दाखिला रहे। कभी तालिबान के बदतरीन हमलों में पाकिस्तान रहा, और वो हर धमाके के बाद, उस ज़माने में एक ट्रिक ये होता था कि आपको याद होगा कि वो पहले एक धमाका होता था जो निस्बतन छोटा धमाका होता था। लोग उस रद्द अमल में इमदादी कार्रवाइयों के लिए आते थे, पुलिस आती थी या एम्बुलेंस आती थी, लोग इकट्ठे होते थे, तो उसके बाद एक दूसरा धमाका होता था। असल धमाका वो होता था, वो बड़ा धमाका होता था। वो प्लान ही इस तरह होता था कि पहले छोटा धमाका करना ताकि लोग इकट्ठे हों, फिर बड़ा धमाका करना ताकि ज़्यादा कैजुअल्टीज हों। और रहमान मलिक जो हैं वो ऐसे बहुत से, इसके बावजूद जब पहला धमाका होता था तो ये पहुंच जाते थे वहाँ, और उनको बहुत एडवाइस की जाती थी कि दूसरा धमाका होने की चांसेस है। आप सबको पता है कि धमाका होता है और आप आ जाते हैं, कोई स्नैपर बैठा हो सकता है, आपको मार सकता है, लेकिन वो डरे नहीं। अल्लाह गरीब की रहमत करे, उनकी मंजिलें आसान करे। अब आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो ज़ियाउल हक की बाकियात, ये जो अख्तर अब्दुल रहमान और इनके साथी वो जो जलंधर ग्रुप, वो सारे जर्नलों का जो अब निकल आया है कच्चा छठा, मैं इसलिए वो बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें आपके लिए मैं इसलिए उसको जल्दी जल्दी सिर्फ हाथ लगा के चलता चला जाऊँगा ताकि देखने का जाविया दुरुस्त हो। ज़ियाउल हक की बाकियात हमारे यहाँ समझा जाता है कि नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है, मखदूम जावेद हाशमी, यूसुफ रज़ा गिलानी, इस तरह के लोगों को, ख्वाजा रफ़ीक, यानी ये वो लोग हैं जिन्हें समझा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून, ये वो सारा टोला है। बुनियादी तौर पे ये जो ज़ियाउल हक की बाकियात, ये पीपल्स पार्टी वालों ने ताना देना शुरू किया था, बाद में ये PTI ने उठा लिया। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि ज़ियाउल हक की बाकियात, जो लोग ज़ियाउल हक की बाकियात नवाज शरीफ में देखते हैं, या आप कहिए कि मखदूम जावेद हाशमी में देखते हैं, या PMLN में देखते हैं, वो बहुत गलती करते हैं, बड़ी गलती करते हैं। इसलिए मैं इसको उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ज़ियाउल हक की बाकियात कौन है। ये तो हम सबके अब इल्म में आ गया कि अफगानिस्तान में वो जो सारा वॉर हो रहा था, उसमें वो जनरल बेसिकली वो जलंधर ग्रुप पैसे बना रहा था, डॉलर बना रहा था, हमें क्या कह के बेचा जा रहा था कि इस्लामी जहाद है। उस ज़माने में क्रिश्चियन वर्ल्ड अमरीकी हमारे अहले किताब भाई होते थे। अच्छा, ये हमारी चूँकि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 35 साल और उससे कम की है, इन लोगों ने बेचारों झूठ पढ़ाया गया। आप देखें ना उस बच्चे पे क्या जुल्म है, जो मासूम बच्चा स्कूल में जाता है और उस्ताद ही झूठ पढ़ा रहा है, यानी वो अब एनीवे। तो वो अब आपको मैं जल्दी से करेक्ट कर दूं कि ये आप लोगों के इल्म में नहीं है कि उस वक्त अमेरिका और उनके जो यानी यूरोप वाले हमारे, इनको कहा जाता था कि ये हमारे अहले किताब भाई हैं, और जो कम्युनिस्ट हैं सोवियत यूनियन, वो काफिर हैं। तो इस्लाम का सियासी इस्तेमाल ये हो गया। तो वो जो फुट सोल्जर थे, वो जो लड़ने जा रहे थे जहाद में, वो नेक नीयत के साथ ही जा रहे थे, अपनी तरफ से वो जन्नत कमाने ही जा रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि वो बेसिकली किसी जनरल के डॉलर कमाने के लिए जा रहे हैं। वो तो किसी को का पैसा की जो एम्पायर है वो बनाने के लिए अपनी जान भी दे रहे हैं। आप देखें ना कारोबार कैसा है। आप वैसे पैसा, दुकान भी छोटी सी खोलेंगे तो पार्टनर यानी सिर्फ अपने टाइम का पैसा मांगेगा कि भाई आप बंदे को मुलाजिम रखेंगे, वो अपनी टाइम का पैसा मांगेगा ना, इतने बजे से इतने बजे तक नौकरी करेगा, पैसा मांगेगा। जहाद और इस्लाम जब आप बीच में लेकर आ जाएंगे या मुल्क लेकर आ जाएंगे, तो वो यही काम मुफ्त में करेगा, जान भी दे देगा और पैसा भी नहीं मांगेगा, पैसा सिर्फ आपका है। तो ये बेसिकली हम सामने चूंकि एस्टैब्लिश हो गया सारा कुछ। जहाद की हकीकत असल में ये थी कि वो हमारे अहले किताब भाई थे। अच्छा, जब ये खत्म हुआ तो ज़ियाउल हक की बाकियात कहां गई? ज़ियाउल हक की बाकियात जो थी वो उसने, जब ये अफगानिस्तान की दुकान बंद हो रही थी, दुनिया भर से पैसे, जब वो दुकान बंद हो रही थी तो फिर कश्मीर की दुकान खोली 89 में, जिसको जहादे कश्मीर कहा गया। दरअसल वो फसादे कश्मीर था, और फसादे कश्मीर का मकसद क्या था? दुकान थी, पैसे कमाने थे, डॉलर कमाने थे। वो डॉलर कहां से आने थे? वो कश्मीर जो दुकान थी, उस दुकान के नाम पर जो चंदा इकट्ठा होता था, एक तो पाकिस्तानी कौम, यानी हर मस्जिद, हर मोहल्ला, वो चंदा कश्मीर, चंदा जहाद बराए कश्मीर, वो कितने लोगों ने वो पैसा लूटा और वो अपने कारोबार में लगाया, वो अपने पैसे रफू चक्कर हुए, मतलब वो उसका तो खैर कोई हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन वो पैसा बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर जहादी कैंप, लश्करी कैंप, इनमें जाता था। फिर सऊदी अरब और UAE में जो अमीर लोग थे और फिर उनकी गवर्नमेंट, उनसे यानी वो जहाद कश्मीर के नाम पे बोला था, डॉलर इस्लाम के नाम पे पैसा,
تو یہ سارا وہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ضیاء الحق کی باقیات وہ تھی جنہوں نے فساد کشمیر شروع کروا دیا, وہاں پہ نئی دکان کھل گئی, اور اس کا نتیجہ کشمیری دونوں طرف سے مارے گئے. کیونکہ ایک تو یہ کہ اگر آپ جس کو ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, اگر آپ سٹیٹسٹکس اور اکانومی اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انڈیا نے وہاں بہت انویسٹمنٹ کی ہے, اور ان کے بڑے نخرے نخرے پہ اٹھائے. ظاہر ہے اگر آپ کے دل میں ہو کہ میں نے نجائز قبضہ کیا ہے, تو پہلے جو انڈیا نے جو طریقہ اختیار کیا وہ جو ہے نا, ٹرائی ٹو ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنے کا طریقہ تھرو اسپینڈنگ, تھرو مطلب ہے کہ ان کو انوالو کرنے کے لیے ان کو ایکسٹرا آپ کہیے کہ ان کو فیسلٹیز دیں, ان کو اسکالرشپس کشمیری اس کو بہت ملیں. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ بھی اگر مطلب اب دیکھیں نا کہ ایک آپ کے ملک کا حصہ ہو پاکستان میں جہاں پہ آپ کو زمین خریدنے کی اجازت نہ ہو, جبکہ وہاں پہ رہنے والے باقی پاکستان میں زمین خرید سکتے ہیں. آپ جا کے وہاں زمین نہیں, آزاد کشمیر مثال کے طور پہ ہم آزاد کشمیر میں جا کے زمین نہیں خرید سکتے, آزاد کشمیر والے پاکستان میں زمین خرید سکتے ہیں. تو یہ وہاں بھی تھا. تو مطلب انہوں نے الیور کرنے کی کوشش کی. بعد میں ظاہر ہے کہ جب ہم نے مطلب وہاں پہ ایک آزادی کی مطلب وہ تو پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی نا, ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی, ہسٹورک ڈیبیٹ تھی. اس میں جب ہم نے اسلحہ داخل کیا, جہاد داخل کیا, مجاہد افغان داخل کیے, تو انہوں نے جا کے وہاں جب جو تحریک آزادی کشمیر 89 میں شروع ہوئی, ضیاء الحق کی باقیات ذہن میں رکھیں, تو جب وہ شروع ہوئی تو اس میں یہاں سے مجاہد, انہوں نے خود کشمیری خواتین ایک سے ایک لڑکی سے انہوں نے جس پر انگلی رکھی ان کی شادی ہوئی, کیونکہ وہ مجاہد سے شادی ہو رہی تھی. اور انہوں نے پردہ, وہ جو ماڈرن لڑکیاں تھیں کشمیر کی, وہ جو پڑھنے جاتی تھیں, انہوں نے جا کے چہروں پہ تیزاب پھینکنا شروع کر دیا کہ تم پردہ کرو, تم مسلمانی نہیں ہو. یعنی یہ ان کے ساتھ ہوا. تو ادھر سے اچھا, جب کشمیر وہاں پہ جب پولیس کے ہاتھوں سے بات نکل گئی تو ظاہر ہے کہ فوج جانا تھا. جب فوج آ گئی, بھارتی فوج, جب فوج آتی ہے تو وہ بھارت کی فوج ہو یا وہ ہماری فوج ہو, جب یہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دنیا کی کوئی بھی فوج ہو, اگر لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے ہاتھوں سے بات نکل جائے اور فوج آ جاتی ہے, تو فوج آ کے پھول اور کیاریاں نہیں لگاتی. فوج از اے کلنگ مشین, ایز سمپل ایز دیٹ. فوج کو اگر طلب کر لیا جاتا ہے تو وہ تو کلنگ مشین ہے. ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ یتیم خانے بنائیں گے, یا وہ آ کے کوئی اسکول بہتر کریں گے, یا وہ آپ کے روڈز ٹھیک کریں گے. فوج آئے گی تو پھر وہ وہی کرے گی جو کشمیر بے پناہ. ان کو دو طرف سے مار پڑی, ایک طرف سے انڈین آرمی نے مارا, دوسری طرف سے ہم نے وہ جواز پیدا کر دیا جس کی وجہ سے فوج وہاں موجود ان کو مار رہی تھی, اور پلس ہم جو جہادی بھیجے انہوں نے بھی کشمیریوں کو مارا. تو انہوں نے دونوں طرف سے مار کھائی. اب وہ سارے لوگ جو پاکستان میں اس وقت دوستی کی بات کر رہے تھے بھارت سے, جو اب ہم نے 2022 میں یہ 21 میں معید یوسف نے جو نکالا ہے 100 سال کا پلان, یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بھارت کے ساتھ ہماری, یہ اس وقت جو لوگ کہہ رہے تھے, یعنی راجیو گاندھی پاکستان آیا, بے نظیر بھٹو, تو بے نظیر بھٹو کے خلاف جو رد عمل آیا, اگر آپ اس کو یاد کریں, جو اس وقت لوگ زندہ تھے, ہوش میں تھے, ان کو وہ یاد ہے, جو بچے تھے ان کو وہ اپنے بڑوں سے پوچھ لیں یا پڑھ لیں, کہ وہ جو رد عمل آیا تھا ضیاء الحق کی باقیات کا, جو رد عمل آیا تھا راجیو گاندھی کے, وہ بالکل ایسا جذباتی تھا اور اتنی نفرت تھی بے نظیر بھٹو سے جیسے اس نے کوئی ذاتی حملہ کر دیا. اس نے واقعی ذاتی حملہ کیا تھا, کیونکہ اگر انڈیا کے ساتھ 89 میں 90 میں پیس ہو جاتا, کشمیر ڈسپیوٹ وہ حل ہو جاتا, ریزالو ہو جاتا, تو وہ جو دکان تھی وہ بند ہو جاتی. اس لیے یعنی وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ پیس کی بات کر رہے تھے, ان کو اس لیے ذاتی دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا. سیکورٹی رسک, اسے کہا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے. سیکورٹی کس کی؟ پاکستان کی نہیں, سیکورٹی اس کی وہ جو پیسے آنے ہیں, ڈالر آنے ہیں, یہ برباد کر دے گی. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہم چونکہ جلدی کرتے ہیں نتائج میں پہنچنے کی, تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا جی اس کا مطلب ہے کہ انڈیا سے اگر پیس ہو جائے گا تو فوج ختم ہو جائے گی, فوج کی کیا ضرورت ہے. نو, یہ بات غلط ہے. انڈیا سے اگر پیس تب ہو جاتا, یا انڈیا سے پیس آج ہو جائے, فوج بطور ادارہ موجود رہے گی بھائی. فوج کے بغیر نیشن سٹیٹ نہیں چلتی, خاص طور پہ ہماری جیسی. یہ آرگومنٹ سرے سے غلط ہے کہ انڈیا سے اس لیے روکا گیا کہ فوج ختم ہو جاتی. بالکل نہیں, فوج نے تب بھی رہنا تھا. ہاں, جو چیز رکتی وہ یہ ڈالروں کی کمیشن تھی, یہ رک جاتی. اوپر کی سطح پہ جو کرپشن ہے, اعلیٰ ترین سطح پہ جو کرپشن ہے, وہ ختم ہو جاتی. اگر ہم اس وقت کشمیر ڈسپیوٹ لے کے بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی, یا بعد میں نواز شریف اور واجپئی, اگر وہ ہم پیس آنریبل ٹرمز پہ انڈیا کے ساتھ کر جاتے, کشمیر ڈسپیوٹ حل ہو جاتا, تو وہ جو اشرافیہ کی دہاڑیاں ہیں, اوپر والی جو دہاڑیاں ڈالرز والی, یہ شیخ رشید یہ جو چلاتے تھے جہادی کیمپ, ان کو جو فنڈ آ رہے تھے, اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہاں جاتے. اچھا, وہ یعنی اگر پیس ہو جاتا مثال کے طور پہ, تو پاکستانی جو اشرافیہ ہے, فوج ختم نہ ہوتی, لیکن فوج پروفیشنل ہونا پڑتا اسے, یعنی پھر بھارتی فوج کی طرح ہو جاتی. یعنی یہ کہ پھر پروفیشنل آرمی ہو جاتی. اچھا, پروفیشنل آرمی ہونے میں نہ سپاہی کو پرابلم ہے, نہ میجر کو پرابلم ہے, نہ کیپٹن کو پرابلم ہے, نہ بریگیڈیئر کو پرابلم ہے, کسی کو پرابلم نہیں ہے, میجر جنرل تک کسی کو پرابلم نہیں ہے. اوپر جا کے یعنی جہاں پہ وہ ڈیسیجن میکنگ, اس
آپ کا یہ ایریا میں داخل جہاں پہ ہو جاتی ہے طاقت کہ اب اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، یہ وہاں ہوتے ہیں کام. تو وہ تھے ضیاء الحق کی باقیات جو اس زمانے میں آتے چلے گئے اور اس کے بعد وہ یہاں تک بڑھ گئے کہ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ واجپائی جو ہے وہ آ گیا ہے لاہور، تو آپ دیکھیں کہ وہی غصہ کارگل کر دیا مشرف نے کارگل ایئر فورس سے پوچھ کے نہیں کیا تھا، نیوی سے کوئی مشورہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنے کور کمانڈر سے پوچھ کے بھی اس نے کوئی کور کمانڈر کانفرنس نہیں ہوئی تھی، کوئی فوج کا اجتماعی فیصلہ نہیں تھا کارگل کرنا. مشرف اور اس کے 2 یا 3 ساتھی جو بعد میں اب کتابیں چھپ چکی ہیں، سب کچھ آ چکا ہے سامنے، انہوں نے وہ سبوتاج کیا، پیس پروسیس کو سبوتاج کیا. کیونکہ اگر یہ کشمیر حل ہو گیا، اگر انڈیا کے ساتھ ہم پیس میں چلے گئے تو فوج تو رہے گی، سب کچھ ویسے ہی رہے گا، لیکن پروفیشنل ہونا پڑے گا پھر. تو وہ اوپر والے جو بیٹھے تھے پرویز مشرف اور اس کے ساتھی، اس نے کہا کہ ہماری باری آئی ہے دہاڑیوں کی، یار کمال ہو گیا، اگلے لگا کے چلے گئے جلندھر گروپ افغانستان ہے جی. اس کے بعد پھر بعد میں ضیاء الحق کی باقیات آتے رہی پورے 90 کی دہائی میں. انہوں نے کشمیر کے اوپر صرف فوجی نہیں تھے، سویلین سارے، یہ شیخ رشید میں نے آپ کو ایک نام لیا، نکالتے چلے جائیں کیمپ چلانے والے، اور پھر اس کے ساتھ کی وہ مذہبی سیاسی جماعتیں. یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے، طبقہ ہے، یہ کچھ تھوڑے لوگ نہیں ہیں تعداد میں، کروڑوں میں ہیں. مطلب ان کو اگر آپ اس نقطۂ نظر کی بات کریں تو یہ بہت اچھا. اینی وے، تو وہ پھر انہوں نے کارگل کر دیا. کارگل کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈالر تم دکان بند کرا رہے ہو. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد جب ذلیل و خوار ہو گئے تو وہ پیس پروسیس تو چلا گیا نا، اصل مقصد اچیو ہو گیا تھا. ہم آج تک سمجھتے ہیں کہ کارگل مس ایڈونچر تھا. مس ایڈونچر پاکستان کے لیے تھا، مشرف کے لیے نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جنہوں نے کشمیر میں آگے پیسے بنانے تھے. انہوں نے تو ٹھیک کیا، وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے وہ جو امن ہونے جا رہا تھا اس کو نہیں ہونے دیا. مشرف کی لاٹری اگلی کیا لگ گئی، 9/11 ہو گیا. تو اب بڑی دکان کھول گئی واپس، وہی افغانستان والی. تو جب بڑی دکان کھولی تو ہم نے دیکھا چھوٹی دکان کشمیر والی وہ پھر ذرا انٹرسٹ نیچرلی کم ہوتا چلا گیا، بڑی دکان کھل گئی تھی. وہ جو امریکی روتے ہیں کہ آج تک کہ ہم نے اتنا پیسہ دیا اور یہاں سے گالیاں جاتی ہیں مستقل امریکہ کو، وہ اس کے بیچ میں یہ حقیقتیں ہیں. یہ آج نہیں تو 10 سال بعد سامنے آئیں گی، 20 سال بعد، اب یہ 40 سال کے بعد سامنے آئی ہے نا، ممکن ہے 25-30 سال کے بعد یہ بھی سامنے آ جائے کہ وہ مشرف نے اور اس کے ساتھیوں نے کتنا پیسہ اور کہاں سے کمایا. اچھا، اب ضیاء الحق کی باقیات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ضیاء الحق کی باقیات نے فائنلی ضیاء الحق کی باقیات فوج نہیں ہے. ضیاء الحق کی باقیات وہ سوچ ہے کہ آپ نے فساد اور جنگ کرا کے پیسہ کیسے کمانا ہے. آپ نے انڈسٹری لگا کے پیسہ نہیں کمانا، آپ نے ٹریڈ کر کے پیسہ نہیں کمانا، آپ نے کوئی اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ نہیں کمانا، آپ نے قتل کر کے، فساد کر کے، جنگ کر کے پیسہ کمانا ہے. وہاں سے فنڈز آئیں گے، ان میں خرد برد کرنی ہے. یہ لوگ ہیں ضیاء الحق کی باقیات، فوج نہیں ہے وہ سوچ. اور اس سوچ نے آخر کار پاکستانی فوج کے یعنی اہلکاروں اور بیٹوں اور بھائیوں کو نشانہ بنایا، ان کو نگل گئی، ان کو کھا گئی، اور ان کو اس بری طرح سے نگلا کہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھارتی فوج نے وہ کبھی نہیں سلوک کیا جو ضیاء الحق کی باقیات کی وجہ سے ہوا. یعنی ہمارے فوجیوں کی گردنیں کاٹی گئیں اور اس کے بعد فٹ بال بنا کے ان سے کھیلا گیا اور ان کی ویڈیو بنائی. یہ ہے ضیاء الحق کی باقیات. اور ضیاء الحق کی باقیات نے دہاڑی لگانے کے، دہاڑیاں، جنگ فساد اور دہاڑی، نام کس کا لیا؟ مذہب کا. نام کس کا لیا؟ ملک کا. اور جس شخص نے آگے بڑھ کے چیلنج کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ غدار ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، اس کا تباہی بربادی ہو گئی. تو جب مشرف کے ہی زمانے میں اس سوچ نے، ضیاء الحق کی باقیات نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کو کسی بھی دشمن فوج سے زیادہ نقصان پہنچایا، حملے کیے اور نمبر وائز ان لوگوں کو شہید کیا، تو پھر جا کے ریئلائزیشن آئی کہ ضیاء الحق کی باقیات سے جان چھڑانی ہے. یہ پرویز مشرف کے دور کے اینڈ میں، اور اس کے بعد پھر اشفاق پرویز کیانی نے ظاہر ہے اور پھر وہ چونکہ اب لڑائی ان سے ہو رہی تھی اور اب تک ہو رہی ہے اور اللہ جانے یہ کب تک چلے گی. یہ ہے وہ ضیاء الحق کی باقیات، اصل واقعات، یعنی باقیات جو جنگ اور فساد میں پیسہ کماتی ہے. اور یہ 2005-2004 تک بڑی کامیاب رہی ہے. اس کے بعد ان پر حقیقتیں کھلنی شروع ہوئی ہیں، پھر وہ راستے بند ہوئے ہیں. اور مطلب ہے یہ پھر یعنی افغانستان کی دہاڑی خیر وہ بلا تھا. اب لیکن چونکہ افغانستان کو سامنے رکھ کے دہاڑی لگانے کا طریقہ ہمارا بڑا پرانا ہے، نیا طریقہ آتا کوئی نہیں پیسہ کمانے کا. تو آج بھی ہم افغانستان کے نام پہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ پیسہ دے دو. چکر وہی ہے کہ بیچ میں ہمارا کمیشن نکل آئے گا. تو بس اب ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ نواز شریف ضیاء الحق کی باقیات نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ 1993 میں اس نے 17 اپریل کو جو تقریر کی تھی غلام اسحاق خان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، میں کرسی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، میرے پیچھے عوام ہے، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اس کے بعد وہ
ضیاء الحق کی باقیات نہیں رہا تھا۔ مخدوم جاوید ہاشمی نے جب نعرہ حق بلند کر دیا اور اپنے حصے کی سزا کاٹی، جیل کاٹی، اب وہ ضیاء الحق کی باقیات کو پاگل ہی ہوگا جو اسے ضیاء الحق کی باقیات اس طرح سے کہے گا۔ یوسف رضا گیلانی جس کی ساری زندگی بعد میں سیاسی جدوجہد مطلب اس میں گزری سیاست میں، اب وہ ضیاء الحق کی باقیات نہیں ہے۔ ضیاء الحق کی باقیات اگر آپ کہنا چاہیں وہ مشرف کی باقیات سے پھر آپ ملا لیں، چودھری ہیں بیٹھے ہوئے، وہ مشرف کی باقیات ہیں ان کے سیاسی حوالے سے، تو دیکھ لیجئے قافلی کہاں تھی آج کہاں آ گئی۔ یہ ہے تو ضیاء الحق کی باقیات اور وہ جلندھر گروپ کی باقیات، وہ بیسیکلی وہ ہے جو اسلام کا نام لے کر لوگوں کو زندہ جلاتی ہے، اسلام کا نام لے کے ہر منارٹی کو مار دیتی ہے۔ وہ لوگ جو یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ ہر کوئی ہمارا دشمن ہے، ہم نے دنیا میں خلافت کرنی ہے، ہم نے دنیا کو مارنا ہے، اور یعنی ہر کسی کو مار دو، اور ایک وحشت کا نام ضیاء الحق کی باقیات ہے، ایک ایسی وحشت جس کا کوئی منزل نہیں ہے۔ یعنی یہ جو شعور ہے جو صرف دن رات وحشت 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 اور درندگی مانگتا ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ کماتا ہے اور بدترین منافقت اسلام کے نام پہ کرتا ہے، بدترین منافقت ملک کے نام پہ کرتا ہے، وہ سارے لوگ ضیاء الحق کی باقیات ہیں۔ تو اس باقیات سے واقعی جب تک جان نہیں چھوٹے گی، یہ باقیات اور یہ سوچ ہمیں آج یہاں پہ لے کے کھڑی ہوئی ہے باقی سارے ملک کو، تو اب اندازہ لگا لیں کہ مستقبل کیا ہوگا جب تک ہم اس راستے پہ چلتے رہیں گے۔ ویلاگ غیر معمولی طور پہ لمبا ہو گیا، جس کی معذرت، انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان، افغانستان، ہندوستان سب کو شاد اور آباد رکھے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔